बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं प्रोग्राम पाकिस्तान की बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए दो अहम शख्सियात को हमने मदऊ किया है। आइए सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ, फिर सवाल और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरी तरफ एम.ए. शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ है रॉयल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिस्ट जो है इनका तारुफ है, और साथ ही ये इंटरनेशनल सफ़र भी कर चुके हैं और मुल्की हालात पर इनकी बहुत ही ऑथेंटिक एक सोच है और वो अपने ख़यालात और अपनी सोच की वजह से हमारे अंदर एक ख़ास मुकाम बना चुके हैं। तो आइए इन दोनों शख्सियात को जो है वेलकम करते हैं और उनसे सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। एम.ए. शहजाद खान साहब, एडवोकेट, आपने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया अपनी स्टाइल से। बबर शेरो और जो वो तो हम कॉपी भी नहीं करते अगर तेरी बात मक्के मदीने। दसो कि इमरान खान की मुस्तकबिल है और इलेक्शन की तो हो रहे थे और वो आया वजीर तो बन जाएंगे या नहीं? जो सब शुक्रिया आप के मैं शो में आया और इसमें बेशुमार मैंने बातें की। थोड़ा सा मैं अगर माजी में जाऊँ, 8-10 महीने से ये हुकूमत मौजूद है और मैं तो सोचता था कि जिस तरह खान साहब उतरे हैं, जैसे सीटों पे आई है गवर्नमेंट, ये जो पीडीएम इन सब ने सीट्स ले ली, कोई पेट्रोलिंग में बैठ गया, कुछ भी जो भी है बैठ गया, मैं कहूँ पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। कोई बैठ गया किसी सीट में, मैं कहा हम तमाम का कम, क्योंकि 13 जमात आ गई है ना, 35 साल जिन्होंने हुकूमत की थी। मैं तेज चक्कर जिसे सारे सीनियर्स आ गए और फिर आपने देख लें कि जब मुल्क बहुत मुश्किल में था तो डॉक्टर साहब कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, डॉक्टर्स इजाजत ही नहीं दे रहे। और उसके बाद डॉक्टर साहब आए, क्योंकि अगर डॉक्टर को देखे दाल और डॉलर से ही हम कह सकते हैं, जैसे ही आए थे डॉलर, उनका कदम मुबारक ऐसा आया था ऊपर चला गया। उसके बाद उनकी महंगाई, अगर हम बिलावल भुट्टो साहब को देखें, वो निकले थे इमरान खान के दौर में कि महंगाई के लिए काफिला, और खान ने, इमरान खान की बात करता हूँ, खान ने कोई रुकावटें नहीं डाली, कोई कंटेनर नहीं, बल्कि यहाँ तक मैंने सुना था कि इनको खुराक और खाना भी दो, पानी भी दो, ऐसी बातें नहीं थी। खैर खान साहब चले गए। मैं तो खुश हूँ जो जायचा एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी नॉलेज ऑफ जफर कहता है कि खान को जो मुल्क दिया था 35 साल के हुक्मरानों ने, मैं सियासी हुक्मरानों की बात जो दिया था उसको संवारता। जब वो आया था तो मेरे ख्याल से मैंने जो सुना था कि 100 दिन की तनख्वाह भी नहीं थी सरकार को देने के लिए। खान उसको लेके चला, जब देखा कि तो बहुत आगे चला जाएगा, इंटरनेशनली खान स्ट्रांग हो रहा है और इस खित्ते में की मजबूती हो रही है, तो फिर आपने देखा मगरिब ने हमेशा किरदार अदा किया है। वो किरदार कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब भी कोई वजीर आजम आता है तो मगरिब का हाथ होता है, लेकिन इस दफा मेरे मुल्क में मशरिक भी शामिल है। इस दौर में रिजीम चेंज का रिवाज खत्म हो गया है, बल्कि मैंने कहा था मुल्क पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस खित्ते के जो कंट्रीज हैं वो भी लेके आएंगे खान को, और वो बताऊंगा आपको। खैर बात हो रही है इलेक्शन की, चोर साहब ने बहुत बड़ा सवाल किया, इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने आज से पहले तो पेशन गोइयों में बेशुमार मैंने की, मैं इंटरनेशनली पेशन गोई करता था हर साल, तो 5 साल मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से, लेकिन इस साल मैंने दिल्ली के हवाले से पेशन गोइयाँ की, क्योंकि कौम और ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे कहते थे खान साहब दिल्ली का हवाले से कोई बात करें, तो मैं दिल्ली पे आ गया। तो मैंने एक पेशन गोई बेशुमार की। एक मैंने बात की थी जब खान साहब के घर में हमला हुआ, बेशुमार आंसू गैस, तुम जनाब निगरान गवर्नमेंट आई है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आई है, आंसू गैस आ गई उधर।
میں نے کہا تو ہتکڑی نہیں بنی خان چپ کے لے جاوے. تو خیر وہ ہو گیا معاملہ. اس کے بعد پھر میں نے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے پیشن کی موجودہ سیاست میں بے شمار کی. 9 تاریخ کو خان صاحب جا رہے ہیں توشہ خانہ. زیجہ کہتا ہے خان گرفتار نہیں ہوندا ہوئے. تو خان کورٹ کی پریمیسز میں بیٹھا ہے اور ہم چپ کے لے گئے. گرفتاری نہیں کیا, چپ کے لے گئے. ایس تو گلوں چ گل ہے بڑا پریشان. شام کو فیصلہ آتا ہے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے. تمام قانون دان اور میں سب نے اپنے دانتوں میں انگلی رکھ لی کہ ایک طرف کنٹمپٹ اور دوسری طرف خیر اسی تصویر بدل لی. سنیا یا کیوں تباہ دے آ گئے چپ. پھر کل میں کیا سی بے شمار وی لاکس سویرے تک سورج لکھنا اور سپریم کورٹ ایک ایسا فیصلہ کرے گی جو تاریخ میں لکھا جائے گا. ایپکس سپریم کورٹ. اور آپ نے دیکھ لیا خان آ گیا. لیکن کل میں نے 3-4 باتیں اور اہم کی تھیں. میں کہ الیکشن بھی اس سال ہی ہونے سنیا تو مذاکرات بھی ہوں گے. تو آج آپ نے سن لیا. آج پھر ایپکس سپریم کورٹ نے یہی کہا مذاکرات. اور عمران خان نے بھی کہا الیکشن سے ہونے میں جی اس سال. دوسری گل الیکشن پہلے مذاکرات پھر الیکشن اور اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم پاکستان. جی جو صاحب وہ تو کہتے ہیں اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑنا اور اس کو جیل میں بھیجنا ہے اور اس کو واپس نہیں آنے دینا اور اس کی پارٹی ختم اور اس کے بندے اندر یا قبروں میں. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ وزیر اعظم بن رہا ہے اور الیکشن ہو رہا ہے اور کہتے ہیں قیامت تک ابھی الیکشن نہیں کرا رہے. ایم ایک شہزاد خان تھا وہ گھر کرو جڑی کو منن کیا ہے. بات یہ ہے کہ سوچ پہ قید نہیں ہے. جو مرضی جو بندہ سوچتا ہے ہوتا وہ یہ جو اللہ کی چاہت ہے. اور ملک پاکستان ہم نے قربانیوں سے حاصل کیا ہے, یہ ایسے نہیں جائے گا. دوسری بات آپ نے دیکھ لیا 2 دن میں نے کل کے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ جو قوم ہے نا جو مٹی یہ شہیدوں کی بھی اور غازی کی بھی. یہ میں بھی شہید ہوں, آپ بھی غازی ہوں. یہ ہماری پاک آرمی بھی شہید ہے اور غازی ہے. یہ بھی ہماری ماں کے کوکھ سے ہیں اور ہم بھی اپنی ماں کے کوکھ سے. کوئی ہمارا چاچا ہے, کوئی بھتیجا ہے, ہم سب ایک سازش تھی جو ناکام ہو گئی. وہ ناکام ہو گئی. اور اب آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مذاکرات بھی ہوں گے اللہ کے حکم سے. میں دکھاؤں گا الیکشنز بھی ہیں اور پرامن ہوں گے. دیکھو بینیفیشری کون ہے اب وہ دیکھ لینا. کل کیسی باتیں ہوں گی میڈیا پہ. توپ کے گولے بھی ہوں گے جو ہمارے اگست سپریم کورٹ پہ ابھی صدر مل کے آئے آپ صاحب. جی سر بالکل اور ملنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اگر ہاں صدر پاکستان اس وقت صدر نہ ہوتے تو ان کو بھی اٹھا لے گیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک اہم نقطہ جو اٹھایا جا رہا تھا جو کافی عرصے سے بند تھا لیکن اب کھل گیا ہے کہ فوج کو عوام کے سامنے یا عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور بہت ہی بڑا زبردست قسم کا انتشار جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. کئی ہلاکتیں ہوئیں, شہادتیں ہوئیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ سلسلہ آگے چلے گا یا پہ یہیں پر رک جائے گا؟ میں یہ بتاتا ہوں شر بچانے والے عناصر جن کے مائنڈ میں تھا کہ ہم اس ملک کے اندر ایسی افراتفری پھیلا دیں کہ یہ آپس میں لڑ پڑے. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری پاک آرمی یہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ آسمان سے. یار میری ماں کا بیٹا ہے, آپ کی ماں کا بیٹا ہے, کوئی آپ کا کزن ہے, کوئی چاچا ہے. یہ آپس میں لڑانے کی بہت بڑی سازش تھی جو ناکام ہو گئی. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اگست سپریم کورٹ قانون کی بالادستی, آئین کی بالادستی کے لیے پوری قوم کھڑی ہے. لوگ آج تک ہمارے ملک میں
انتظامیہ مطمئنہ اور عدلیہ کی لڑائی رہی. کیا میں پاکستان سے آتا اسی لیے نہیں اس ملک میں یعنی کہ کامیابی ملی. چھوٹے چھوٹے ممالک اگر ہم دیکھیں 6 کروڑ کے یورپ میں جائیں بڑے ڈیولپ کنٹری ہیں, ہم ڈیولپنگ کیوں ہیں؟ یہی ایک سازش ہے ان تینوں کا آپس میں لڑا. اب وہ لڑائی بے نقاب ہو گئی اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھنا یہ لڑائی کس نے کروائی, بینیفیشری کون تھا, سب آیا ہو جائے گے, آیا ہوگا. دوسری بات یہ لڑائی ختم ہو گئی. مئی کا مہینہ ہے, مئی, میں نے کہا تھا 20 اپریل سے 20 مئی تک اس میں برف پگھلے گی, وہ پگھل رہی تھی, مذاکرات جاری تھے. تو یہ لڑائی انتشار کہاں سے آیا؟ میں نے پھر کل کہا تھا مجھے برف پگھلتی نظر آ رہی ہے اور وہ پگھلی. الحمدللہ وہ لوگوں نے خون دے کے پگھلائی ہے نا. نہیں, لوگوں کو غلط فہمی تھی, بینیفیشریز کو غلط فہمی تھی. تو جی چوئی صاحب, آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو سپریم کورٹ کا مطلب ایک دم سے جو فیصلہ آیا اور عمران خان صاحب کے حق میں جا رہا ہے, اس پر مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ تو سپریم کورٹ تھوڑی ہے, یہ تو ساس کا کردار ادا کری ہے, تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, ان کی میں سمجھتا ہوں کہ عقل ماری گئی ہے. مریم نواز ہو, ان کے وزیر ہوں, مشیر ہوں, ایمن شباز جی, فضل الرحمان, آج میں لوگوں کو بلا رہا ہوں, اور ان کے جو ہے وزیر اب کیا کیا نام نہیں لیتے ہم, 100 ارب کے وہاں ٹھیکے دلوائے اپنے علاقے میں, 15-20 ارب ادھر سے اڑا رہی ہے. یہ ان کے کرتوت ہے. دوسروں کے مقابلے میں عمران خان اب بھی بہتر مجھے لگتا ہے, اور یہ اس کے اوپر چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آج 3 دن میں ایم اے شہزاد خان اور عائشہ چودھری میری اس بات کو تسلیم کریں گے کہ پاکستان کے لوگوں نے 3 دن میں نئی تاریخ لکھ دی ہے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی کی گرفتاری پر 1000 بندہ آنن فانن شہروں پہ نکل آئے گا, اور جدھر ان کا مرضی گئے اور انہوں نے روک دیا, میں اس پہ نہیں جاتا. ہم فوج کے ساتھ ہیں, فوج اور عوام کٹے ہیں, دشمن کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ایم اے شہزاد خان کی بھی یہی پالیسی ہے اور آپ کی بھی یہی ہے. جی تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز اور جس طرح ججوں پر حملے کر رہے ہیں, جس طرح پہلے یہ جنرلوں پر کرتے تھے, اب ان کا کچھ نہیں بننا, کیونکہ لوگ ان کے چہروں سے نقاب اترتا ہوا دیکھ چکے ہیں. یہی ہے کہ یہ منہ چھپاتے پھرے, گھروں سے بھی بھاگے ہوئے ہیں, کہیں ان کو کوئی عوام ان کی پذیرا ہی نہیں کر رہی. جی خان صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ موجودہ حکومت کے بارے میں اب آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ حکومت جو ہے اب ڈر گئی ہے یا پھر بہت دلیری سے کام لے گی کہ جی نہیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا, جو مرضی کر لیں, ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہے؟ کیا اس طرح کے کوئی بیانات آئیں گے یا پھر اب وہ واقعی میں مذاکرات کی طرف جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ میں نے کل ایک بات بہت بڑی کی تھی کہ میرے ملک پاکستان کو اس جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا, وہ الفاظ میں اپنے ملک کے لیے نہیں کہوں گا. جو لوگ الیکشنز نہیں کروانا چاہتے, مطلب کیا ہے, جو الیکشن ہار گئے. اب جو انہوں نے 2 دن پہلے عمل کیا حکومت نے, جو میں نے ان کو 150 سیٹیں دینی تھی وہ بھی نکل گئی, اس سے بھی وہ فارغ ہو گئے. بات یہ ابھی وہ پھر اشتعال انگیزی میں آئیں گے کہ الیکشن نہ ہو. لیکن کل ایک بات کی تھی, ملک پاکستان کی یہ بات ہے, یہ انا اور ذات. دیکھو خان کی گورنمنٹ میں, خان جب تھا تو اس کے دور میں ظاہر خان کا ایک تھا کہ جی کرپشنز کو ختم کرنا ہے, پکڑنا ہے. اس کے دور میں وزیر اعظم بھی گئے, صدر بھی گئے, چیف منسٹرز بھی گئے, منسٹرز بھی گئے. آ گئے کہ 13 بندے سے انہوں نہیں دیکھ سکے, انہوں چک لیا مڑ کے سارا وہ بڑے بڑے بندے یاد نہیں ٹھنڈی ہو رہی. لیکن اب ملک اور قوم کی بات آ گئی, کیونکہ قوم باہر آ گئی. ایک قوم اسی وقت بنتی ہے جب جھنڈے ایک ہو. نمبر 1, ریاست اس وقت قائم ہوتی ہے جب عوام ہو, اور عوام کے اوپر ریاست ایک باپ ماں کی طرح ہوتی ہے, شفقت دکھاتی ہے. انہوں نے بدماشی کری. بات یہ ہے, اب میں نے کل بھی ایک بات کی تھی, اگست سپریم کورٹ کا کردار اور احمد علی ان کا کردار
اور دانشور بہترین لوگ ہیں جن لوگوں نے ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، وہ کردار ادا کریں گے. یہ مت سوچیں بے نقاب ہو گئے ہیں، پتہ چل جائے گا، اللہ خیر کرے گا، یہ ملک ترقی کی طرف جائے گا. آپ کو نظر آئے گا اکتوبر کے بعد یہ ملک کھڑا ہوگا انشاءاللہ. تو ان کا پوچھا شہباز اور نواز شریف کا، ان کا کیا مستقبل ہے؟ بات یہ ہے کہ میں ادھر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے توپ کے گولے جو ہوتے ہیں، توپ کا مطلب ہوتا ہے ان کے منہ کے الفاظ، کیونکہ وہ توپ گھومتے ہیں، وہ کل اگست سپریم کورٹ کی طرف ہوں گے. گو کہ اگست سپریم کورٹ ایک جو بھی کورٹس ہمارے قوم، ہمارا ملک، اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے، اور آج ان کو سلوٹ ہے کہ آزاد عدلیہ اسے کہتے ہیں. اور میں نے کہا تھا آزاد عدلیہ کہتے کسے ہیں؟ آزاد عدلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب اسے کہتے ہیں اگر نچلے فیصلے اور ہوں تو اوپر ہوں اور ہوں چینج ہو، اس زمین آئین قانون دستور کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آج آپ نے دیکھ لیا یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، لوگوں کے امید دم نہ توڑ جائے. آج آپ نے دیکھا پوری قوم کو یقین آ گیا. اب بات یہ ہے کل یہ الفاظ بولے تو وہاں پہ میں آج پھر اگست سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان سے التجا کروں گا کہ 100 مٹو لیں، ان کے خلاف پروسیڈنگ چلا دیں. جو بھی ہماری آزاد عدلیہ، ہماری عدلیہ پہ کوئی بھی نیگیٹو گفتگو کرے. جی چوئی صاحب، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کہتے ہیں تجزیہ کار اب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پوری دنیا میں جو ہے وہ یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، 2 جماعتی جو ہے وہ چلتا ہے. اسی طرح ہمارے ملک میں بھی سیاست جو ہے 2 جماعت ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم بن چکی ہے، یہاں پہ تحریک انصاف. تو کیا کل کو الیکشنز ہوں گے تو پی ڈی ایم کا وجود جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ایک جماعت جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی، ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوگی، یا پھر یہ اکٹھے کھڑے ہو کے تحریک انصاف کو شکست دینے کی کوشش کریں گے؟ یہ شکست کھا گیا عوام کیا تھا. اور میں نے عائشہ چودھری صاحب آپ کو بار بار کہا ہے، سارے دنیا کو یہی کہا ہے، عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی. جیسے اللہ کے ارادے کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، جو آلمائٹی اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر عمل ہونا ہے. کسی کو کوئی اس کے آگے پر مارنے کی بھی ہمت نہیں ہو سکتی، ایم اجلال کامل بے علمی ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اکٹھے ہو کے آئے ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ ہے، ان کا مقدر شکست فاش ہے. ایک نمبر 2، پاکستان اوپر جائے، اکتوبر کا انتظار نہ کرے. میں چاہتا ہوں کہ کل ہی پاکستان کے لوگوں کے روٹی روزگار، ان کی 2 وقت روٹی، ان کے لیے ان کے تن پر کپڑا، ان کے کرنے کے لیے روزگار، ان کو تحفظ، ان کو کیڑے مکوڑے نہ سمجھا جائے. اس علاقے میں پاکستان بھی ایک معزز اور باعزت ملک کے طور پر ابھرے. پاکستان سے سونا، چاندی، گیس، تیل، جو جہان کی چیزیں ملیں، اور ہمارے لوگ خوشحال ہوں. 24-25 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے. چین کہاں پہنچ گیا ہے، انڈیا آگے جا رہا ہے، بنگلہ دیش آگے جا رہا ہے، اور ہم نیچے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ جو لوگ قربانیاں دی ہیں، میں نے 3 دن جو پاکستان کے لوگوں کا جذبہ دیکھا ہے. ایک خاتون نے کہا جی پیچھے ہو جو ادھر سے تو فائرنگ آ رہی ہے، تو وہ کہتے جی مار لے گول میں. لوگ بچے جو ہے نوجوان سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو یہ موت کو دعوت دینا یہ مذاق نہیں ہے، یہ اسلام میں پیش کرتا ہوں. یہ قوم بنے گی، یہ خان کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. ویدر عمران خان سے ہم ایگری کریں یا نہ کریں کہ انہوں نے لوگوں کو شعور ضرور دے دیا. جی شہزاد خان صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد لوگوں نے خوشیاں منائی اور ایکٹ کے طور پہ جو ہے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ساتھ میں چھوٹے بچوں کو بھی اسی طرح اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ان کی خوشیوں کو دبانا چاہتے ہیں. کیا یہ اس طرح کا مستقبل ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا اس طرح کا مستقبل ہمیں نظر آئے گا کہ اگر انتخابات بھی ہو جاتے ہیں تو اس بارے میں آپ کا نجوم کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومت جو ہے وہ 13 جماعتوں سے بنی ہوئی ہے. بڑے بڑے جینیس لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے عروج و زوال دیکھا ہے. دیکھو اگر ہم دیکھیں نون لیگ کو دیکھیں، پیپلز پارٹی کو دیکھیں، آپس میں کبھی نیچا کرو، کبھی کسی کو کھینچو تانا، انہیں سب پتہ ہے. دیکھو اللہ پاک نے ایک چھری دی ہے، یہ چھری کا استعمال چاہے سے آپ سیب کاٹ لیں، چاہے کسی کو قتل کر رکھا. اس کا پوزیٹیو استعمال بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. آج قوم نے مٹھائی بانٹی،
قوم کی بات ہے، کیونکہ قوم نکلی تھی. اب ان کے بعد پلی کیا ہوگی؟ اس دفعہ 144 رہی کٹے گی، وہ چک گئی، یہ پلی لے لیں گے. شاطر ہے نا، شارپ ہے. تو اس میں جب ایک قوم ملک میں شانتی آ گئی ہے، ہر چیز ہو گئی ہے، تو کل میں یہی کہوں گا، پھر ریکویسٹ کروں گا اگست سپریم کورٹ سے، اعلیٰ عدلیہ سے، کہ دفعہ 144 بھی ختم کروائی جائے. یہ کیوں لگی ہوئی ہے؟ اور اس کے بعد جب ہمارے ملک میں امن آ گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فورسز بھی واپس جائیں گی. یہ تو خود یہ حکومت چاہتی ہے کہ بد امنی ہو جائے کسی بھی طریقے سے، اشتعال انگیزی ہو، ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم. جی شہزاد خان صاحب، آپ یہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا کیا مستقبل ہے، آصف زرداری کیا چاہتے ہیں، اور کیا فوج جو ہے کبھی پاکستان کے مستقبل میں کیا سیاست میں آئے گی کیا نہیں، یا پھر ہم جو انہیں بارڈرز پہ ہی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فوج بھی ہماری ہے اور سیاست بھی ہماری ہے. سیاست ملک میں کی جاتی ہے، لیکن سیاست میں دشمنی نہیں کی جاتی. سیاست میں جو مرضی کرو، دشمنی، تھرڈ ڈگری، نیگیٹو. چلے خیر، زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا تھا، جس کا مفہوم ہی ہے میرے پاس، کہ جی ہم سیاست کی یونیورسٹی ہیں، اور جو اور پارلیمنٹ میں جو لوگ دوسرے ڈفرینٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے شاگرد بیٹھے. انہوں نے ہمیشہ، بلکہ انہوں نے نہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور ان کے والد صاحب نے جمہوریت پہ کوئی فروغ دیا، بیٹے نے بھی دیا. اب جمہوری لوگ آج ہی، بلکہ بلاول بھٹو ہوگا بس بیک آ گئے، ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، جمہوریت کی بات تھی، تو وہ جمہوریت کی طرف چلیں گے. انہوں نے اپنا ایک کارڈ، بالکل نقصان جس کو بھی ہوا وہ سب کو پتہ ہے، نون، لیکن نون جو ہے وہ اشتعال انگیزی میں آ گئی. اور بلاول بھٹو نے اپنی وزارت خارجہ، اگر ہم اس کو بھٹو صاحب کو دیکھیں، وہ بھی پہلے وزیر خارجہ بنے، یہ بھی وزیر خارجہ بنے. انہوں نے اپنے ملکوں سے دنیا میں گھومے، وہ کارڈ وہ کھیل گئے. تو ظاہر ہے وہ شارپ ہیں، جینیس ہیں، ان کے پاس ایک صوبہ ہے، نیکسٹ بھی وہ صوبہ لے سکتے ہیں. پہلے کہا تھا لیں گے، گل بد گئی ہے بابر چلا، کیونکہ 2-3 دن میں جو کم ہوئی نے گلا سیٹا کڑ دیا چلی گئی نے. جی بہت شکریہ ایم اے شہزاد خان صاحب آپ کا، اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کا بھی، آپ کا قیمتی وقت دینے کا اور ساتھ میں ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کا. ناظرین، لاسٹ پہ یہی کہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں. نعروں کے ساتھ ضرور اپنا پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، پاکستانی فوج زندہ باد، پائندہ باد. بہت شکریہ.